अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उमूरि इल्लल बिर्र। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ उस वहदहू ला शरीक के लिए जिसने हम बनीन व इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दुरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आला साहब पर। हाज़रीन, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 की तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज खुतबे का मौजू है दुआ। इस्लाम में दुआ का तस्वुर है। पहले हम ये जान लेते हैं कि दुआ कहते किसको हैं। लुगत में दुआ कहते हैं हुआ अन तुमिलु शैअन इलैक। लुगत में दुआ कहते हैं कि किसी चीज़ को अपनी तरफ माइल करना। मिन सौतिन व कलामिन यकूनु मिन का, और वो आवाज़ के ज़रिए हो, कलाम के ज़रिए हो, और वो कलाम वो आवाज़ आपके तरफ से हो। मसलन मैंने किसी शख्स से कहा रे भाई, ये भाई बोला तो मैंने इस आवाज़ के ज़रिए उस शख्स की मुतवज्जो, उस शख्स को अपने तरफ उसकी तवज्जो को अपने तरफ हासिल किया। लुगत में, अरबी की डिक्शनरी में दुआ इसको कहते हैं कि किसी चीज़, किसी शय को अपने तरफ मुतवज्जो करना। इस्तिलाही शरीयत में दुआ किसको कहते हैं? अल इस्तिदआउल अब्द रब्बहु अल इनाया। इस्तिलाही शरीयत में दुआ कहते हैं कि बंदा अपने रब की तवज्जो हासिल करें। क्यों? वस्तुम दादुहु अल मऊना, ताकि अपने रब से मदद हासिल कर सके, उनके सामने अपनी फरियाद कर सके। ये दुआ का मफ़हूम है। दुआ की हकीकत क्या है? दुआ की हकीकत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दुआ हुवल इबादा व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 2139। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 की तिलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम अपने रब को पुकारो, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता, अस्तजिब लकुम, दुआओं को कबूल करता है। उसके बाद कहा इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बुर करेगा, यानी दुआ इबादत है, और जो शख्स दुआ मांगने से एराज़ करेगा, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, उसका ठिकाना जहन्नम। तो आयत और अहदीस दोनों से वाज़े हो गया कि दुआ एक इबादत है। दुआ की हकीकत क्या है? दुआ हकीकत में इबादत है। यहाँ से तौहीद का भी दर्स ले लीजिए। जिस तरीके से नमाज एक इबादत है, सजदा एक इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा करना जायज़ नहीं है, शिर्क है।
اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے دعا کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو شخص میری عبادت سے تکبر کرے گا، اور عبادت سے مراد دعا ہے۔ یہ تو دعا کی حقیقت ہے کہ دعا حقیقت میں عبادت ہے۔ دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کی روح تضرع، گڑ گڑانا، عاجزی، انکساری، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ کبھی کبھی انسان کے اوپر آنے والے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ دلیل فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون، سورۃ الانعام آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کے آگے تضرع کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے آگے گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، شیطان نے ان کے کرتوت کو خوشنما بنا دیا اور وہ اپنے کرتوت پر اڑے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قوم نوح عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے تضرع کر لیتے، گڑ گڑا لیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتا۔ تضرع اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ عذاب کو ٹال دیتی ہے اور تمام مشکلات اور تمام چیزیں حل کر دیتی ہے۔ دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، اب جب جوان ہو گئے تو کچھ حادثہ پیش آیا، گاؤں چھوڑ کے نکلے، مدین پہنچ گئے، ایک سائیدار جگہ پر کھڑے ہیں، اجنبی شہر ہے، کوئی جاننے والا ہے نہیں، دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، حوض پر کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ہیں سائیڈ میں کھڑی ہے، وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، یہاں تک کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا لے، انا ابونا شیخ کبیر، اس لیے کہ میرے باپ بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیے، اس کے بعد فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، بکریوں کو پانی پلانے کے بعد اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اس سائے میں واپس چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، فلولا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آسمان کی طرف سے تیری نازل ہونے والے بھلائی، تیری نازل ہونے والی رحمت کا میں فقیر ہوں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا معزز نبی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ آیا ہے، وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آسمان کے طرف سے نازل ہونے والی تیری بھلائی کا میں فقیر ہوں۔ عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، آج کل کے فقیر نہیں، آج جو فقیر ہم کو گاؤں چوراہے پہ مل جاتے ہیں یہ فقیر نہیں، اس لیے کہ ان کے لباس بناوٹی ہے، چیر پھاڑ کے آ جاتے ہیں، ان کی آواز کے اندر وہ کشست نہیں ہے، ان کی آواز بھی بناوٹی ہے، ان کا چال چلن بھی بناوٹی ہے۔ لیکن انبیاء بنی اسرائیل کا معزز نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والے بھلائی کا میں فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسی مدد نازل کی کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ تمام چیزیں ایک ہی ساتھ ادا کر دیا، ایک ہی ساتھ عطا کر دیے۔ یہ دو لڑکیاں جب اپنی بکری لے کر گھر گئیں
تو ان کے والد نے پوچھا کہ خلاف معمول آج پہلے کیسے آ گئی ہو؟ ان کے والد نے بتایا، ان لڑکیوں نے اپنے والد کو بتائی کہ ہم کو پانی کے پاس ایک نوجوان ملا تھا، وہ نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیے، ہم وقت سے پہلے آ گئے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، قرآن کریم بتاتا یہ ہے کہ جب وہ لڑکی ان دونوں میں سے ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی، استحیا، تو وہ شرماتے ہوئے آئی، پردے میں آئی، حیا کرتے ہوئے آئی، اور آ کر کہنے لگے کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا کیوں؟ لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس کام کے بدلے اجرت دے دے۔ کس کام؟ جو بکریوں کو پانی پلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان لڑکیوں نے کہنے لگی، وہ سارا قصہ سننے کے بعد لڑکیوں نے کہا کہ اپنے والد سے کہ ان کو مزدوری پہ کام پہ رکھ لیتے ہیں، بہت طاقتور ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ لیکن ان کے والد نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم ہمارے یہاں 8 سال کام کرو گے، اور اگر تو نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو وہ تمہارے طرف سے ہوگا۔ اب دیکھیے اس واقعے پر غور کرنے سے کتنی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور کسی کی مدد کرو تو وہاں کھڑے مت رہو، اس کو شرمندہ مت کرو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہی منہ تاکتے نہیں رہے، چلے گئے اپنی واپس جگہ پر، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ تو پہلی چیز کہ مدد کرو تو وہاں کھڑے مت رہو، اور دوسری چیز کہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر گھر پہ مرد کام کرنے کے لیے نہ ہو، عورتیں جاب کر سکتی ہے، لیکن کیسے؟ پہلی چیز پردہ، اسی آیت سے معلوم ہو رہا نا، شرماتے ہوئے آئی، پردے میں آئی، اور دوسری چیز مردوں کے ساتھ اختلاط مرد و زن نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے بھیڑ میں نہیں، اپنی بکریاں لے کر سائیڈ میں کھڑی ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سائیڈ میں کھڑی ہے، کیوں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے؟ جب تک چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے۔ اب آئیے، ہماری زندگی کا مقصد اس سے کیسے حل ہو رہا ہے؟ کسی بھی صاحب سے سوال کرے کہ بھائی آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، تو زیادہ کچھ نہیں ہے، اچھا گھر بن جائے، اچھی تجارت نوکری بزنس لگ جائے، اور ایک خوبصورت گھر والی مل جائے۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں نا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقصد ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب فروعی ہوتی ہے، لیکن زندگی کا اصل مقصد 3 چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلایا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والی تیری بھلائی کا میں فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور 3 چیزیں ایک ساتھ عطا کر دیا، 3 چیزیں ایک ساتھ عطا کر دیے۔ پہلی چیز، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، 10 سال کے لیے رہنے کا ٹھکانہ دے دیا۔ دوسری چیز، نیک بیوی عطا کر دیے، اور تیسری چیز یہ کہ 10 سال کے لیے نوکری بھی فکس کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے، کسی اور کے پاس نہیں، اور جب مانگیں گے تو عاجزی اور انکساری تضرع کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری چھوکری تمام چیزیں ساتھ مل گئی تو ہماری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ساتھ میں۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلیعظم المسالہ، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کریں، فلیعظم المسالہ، تو وہ اپنی دعاؤں کو واضح طریقے سے کریں، واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ کوئی ایسا نہ کہے
ला यकूलन्ना अल्लाहुम्मा इन शिअत फ़आतीनी, या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे। फ़इन्नहु ला मुस्तक़रिह लहू, इसलिए कि अल्लाह ताला पर मुआख़ज़ा करने वाला कोई नहीं, अल्लाह ताला को रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए जब तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो अल्लाह ताला से वाज़े तरीके से मांग लो, अल्लाह ताला से वाज़े तरीके से सवाल करो। कोई इस तरीके का सवाल ना करे कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे। रवाहुल बुखारी हदीस नंबर 6338। ये दुआ का रूह है, तज़र्रो। बातें बहुत हैं, बताने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। दुआ का पावर क्या है मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, अब तफसील करने का वक्त नहीं, इसलिए कि खुतबा जुमा मुख्तसर होता है। दुआ का पावर, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उमूरि इल्लल बिर। रवाहु तिरमिज़ी हदीस नंबर 2139। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर का लिखा हुआ कोई चीज़ बदल नहीं सकती, तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के, और उम्र में कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं कर सकती सिवाय नेकी के। देखिए हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान का तकदीर नहीं बदल सकता लेकिन दुआ बदल देती है, और इंसान का उम्र में इजाफ़ा नहीं कर सकता मगर नेकी उसके उम्र में इजाफ़ा कर देती है। हदीस बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि अगर इस हदीस को मजाज पर महमूल किया जाए तो क्या माना निकलेगा। देखिए जहाँ तकदीर में ये लिखा हुआ है कि ये बंदा अगर मस्जिद से बाहर गाड़ी से जाए एक्सीडेंट कर जाएगा, वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर ये गाड़ी से ना जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, या सफ़र की दुआ पढ़ ले तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दर हकीकत ये दुआ तकदीर को बदल दिया। और उम्र में इजाफे को अगर मजाज पर मामूल किया जाए तो माना ये निकलेगा कि इंसान की उम्र जो 60 है, ज़िंदगी वो 65 नहीं होगा बल्कि 60 ही रहेगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला नेकी की इतनी तौफीक दे देगा कि 100 साल में भी वो नेकी नहीं कर सकते। दर हकीकत ये भी उम्र में इजाफा है। ये दुआ का पावर है कि तकदीर को बदल देती है, और दुआ इम्पॉसिबल नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। दलील हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम की किफ़ालत में, मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में है, हुजरे के अंदर आए, देखा कि बेमौसम फल रखा हुआ है। कहा मेरी बच्ची ये फल आया कहाँ से? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला के तरफ से। ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है वो मुझ बूढ़े को बेमौसम औलाद क्यों नहीं दे सकता। इसलिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की जवानी का वक्त गुज़र चुका है, उनकी बीवी बांझ हो चुकी है, विलादत का पीरियड ख़त्म हो चुका है, बच्चे जन्ने की उम्र निकल चुकी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं पर पुकारे, क्या कहा? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और कहा, क़ालत रब्बी हबली, या अल्लाह तू मुझे एक नेक साले बेटा अता फरमा। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे, फ़रिश्तों ने पुकारा, क्या कहा? इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। कहा कि ज़करिया तुम्हारे लिए खुशखबरी है एक नेक साले नबी कायद बेटे की, जिसका नाम इसहाक होगा। नाम भी अल्लाह ताला ही ने बताया। फिर कहा, अब ताज्जुब में कहने लगे, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनी अल-किबर व इम्राती आखिर, या अल्लाह मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, बच्चा जन्ने का उम्र निकल चुका है, मेरा बच्चा कैसे होगा? ताज्जुब और हैरत से कहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, ऐसा ही होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है।
اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. مرد اور عورت سبب ہے بچہ جننے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سبب کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑھاپے میں جب عورت کا بچہ جننے کا پیریڈ ختم ہو جائے اولاد کا پیدا ہونا امپاسبل ہے، لیکن دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا. اسی لیے مفسر نے اس آیت پر بہت خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے کہا یا من ذاک علیہ الرزق دون کل محراب. کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کی روزی تنگ ہو چکی ہو، کہا کہ مسجد پکڑ لو، روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ محراب کے پاس مسجد میں دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی. کہا کہ اگر روزی تنگ ہو جائے تو مسجد کا گریبان پکڑ لو، مسجد کا دروازہ پکڑ لو، اللہ تعالیٰ روزی کا مسئلہ حل کر دے گا. لیکن ساتھ میں تدبیر بھی اختیار ہونی چاہیے. ساری چیزیں بتائی نہیں جاتی، کچھ چیزیں محذوب بھی رہتی ہے. یہ دعا امپاسبل کو پاسبل کر دیتی ہے. ایک چیز اور جان لیتے ہیں کہ دعا لا علاج مرض میں بھی شفا دیتی ہے. دلیل حضرت ایوب علیہ السلام ہے. بیماری لمبی مدت سے چلی آ رہی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو لگا کہ ہمارے اہل و عیال دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور دعا کیا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری نے مس کر لیا ہے. وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے. سوچئے ہم کو اگر تکلیف ہو تو ہم دعا ایسا کریں گے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے شفا دے دے. لیکن ایوب علیہ السلام کی دعا میں حسن ادب دیکھیے. نہ تو وہ اپنے تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس بیماری میں پریشان ہوں، اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے. صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے. مفسر کیا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے کہا انت اہلن ان ترحما و ایوب اہلی ان یرحما. ایوب علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات اس لائق ہے کہ تو رحم کرے، اور میں ایوب اس لائق ہوں کہ مجھ پر رحم کیا جائے، لیکن اس بات کو واضح نہیں کر رہے ہیں. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. اور کیسے مرض میں مبتلا تھے، حکیم طبیب سب جواب دے چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لا علاج مرض کو بھی شفا دے دی. اور شفا ملی تو ایسی کہ ان کی بیوی تک ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے بیماری میں بھی اگر کسی کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، دعا کرنی ہے اس سے کرنی ہے، اور دعا کے اندر حسن ادب ہونی چاہیے. آئیے آخر میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، دعا ہم کس وقت کریں. تو سب سے بہترین جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کہا کہ جو لوگ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، الگ رکھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ خوف اور طمع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک انسان صرف اللہ سے ڈرنے لگ جائے معاملات نہیں کر سکتا. بھائی مسجد سے باہر نکلیں گے، اگر کسی کی زمین پہ پیر رکھ دیا اللہ حساب لینے والا، پکڑنے والا ہے، جھوٹ بول دے اللہ پکڑنے والا ہے، نہیں کر سکتا. دنیا بزنس کریں گے، پتہ نہیں کسی سے 1 روپیہ زیادہ لے لے، جھوٹ بول دے، نہیں کر سکتا. صرف ڈر پیدا ہو جائے اور امید، جیسا کہ ہم لوگوں کو آج ہو گئی ہے. میں مسلمان پیدا ہوا ہوں اور اہل توحید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، جنت میرے لیے فکس ہے، چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، یہ امید ہے. تو کہا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات میں نرم گرم بستروں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں. کیوں؟
اللہ تعالیٰ کی ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو کہا کہ یہ کام جو کرتے ہیں نا، رات کے آخری حصے میں عبادت کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز کو ہوتی ہے معلوم ہے؟ آنکھ کو۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی دیکھتا نہیں ہے، بدلہ بھی اسی کیٹیگری کا ہونا چاہیے نا، لیبل کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہا کہ تم اعمال کرتے ہو سب سے چھپ کر اور سب سے زیادہ تکلیف آنکھ کو دیتے ہو، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے ایسا بدلہ رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور کیوں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ سب سے زیادہ تکلیف آنکھ کو، تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور سب سے چھپ کر تم نے عمل کیا تو بدلہ بھی ایسا ملے گا جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ساتھ میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1145، کہ اللہ تعالیٰ ہر آخری تہائی رات میں پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا میں اس کی مدد کروں۔ تو رات کا آخری پہر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم کو وہ گھڑی مل جائے تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں اسی وقت ہم کو دعا کرنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، نہیں، دعا ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا۔ دلیل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 103، دیکھ لیجئے گا، ایک نئی چیز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے اذکار کرو کھڑے ہو کر، وَقُعُودًا بیٹھے ہوئے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ حتیٰ کہ لیٹے ہوئے، لیٹے لیٹے پہلوؤں پر۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو، اور جب قرآن میں نماز کا ذکر بولا جائے نا، اس میں تہجد کی نماز اور نفل نماز مراد نہیں ہوتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فرض نماز مراد ہے۔ کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اذکار کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، نہیں تو پہلوؤں پر لیٹے لیٹے۔ تو فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت فضالہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد کے اندر آئے، آ کر نماز پڑھ لی جلدی جلدی اور دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ میری مدد کر، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اجلت ایھا المصلی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کر دی۔ کہا کہ اذا صلیت فقدت، جب نماز پڑھ لے آرام سے بیٹھ جا۔ اس کے بعد کہا کہ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کر، یا اللہ تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ ہے وہ تمام چیزیں الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی تعریف کر۔ اس کے بعد وصلی علیہ، مجھ پر درود بھیج، یعنی درود کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور صاحب آئے بعد میں، انہوں نے نماز پڑھی اور اسی طریقے سے دعا کی جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو بعد میں آدمی آئے ہیں اس پر تعجب ہے، یعنی دعا کے قبول کرانے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد ہم اپنا سوال رکھیں تو بارگاہ الہی میں مستجاب ہیں۔ اور ایک تبصرہ میرے طرف سے، الدعاء من قلب واسط فهو مستجاب، کوئی بھی پریشانی ہے آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں دل کی گہرائی سے آواز نکلیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی ہے۔ دعا ہو مستجاب، دعا دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مظلوم کی بد دعا نہیں لینا، اس لیے کہ جب دل سے آہ نکلتی ہے لیس بینہ و بینہ حجاب، تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتی۔ تو آخر میں
تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو دعا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ اللہ کا ایک بندہ نے دعا کی اپیل کی ہے، اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ہم سب نے مکمل درس اور مکمل خطبہ دعا ہی کے تعلق سے دعا کی فضائل مسائل پر سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اپنے بندے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اور دین کی فقاہت، دین کی سربلندی کے لیے ان سب کو چن لے۔ یا اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کو ہمارے لیے سراپر رحمت بنا، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بھائی جو کل ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے، یا اللہ ان کے قبر میں کوئی عذاب ہو رہا تو ان کے قبر کے عذاب کو دور کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تعمیر فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ استجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وذل وارحم واکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔